बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान मतलूब ताहिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, पाकिस्तान में हालात कुछ बेहतरी की तरफ आना शुरू हुए हैं। जब हम बिजली की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बतदरीज बुरी है और बिगड़ती जा रही है। आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में हमारे हुक्मरानों के लिए एक बहुत सख्त चैलेंज है। ये जो हुकूमत उनको मिली है, ये कांटों की सेज है। ये कोई वो फूलों वाली हुकूमत नहीं है। ये 99 वाले पाकिस्तान नहीं है, 2013 का पाकिस्तान है। इससे भी ज़्यादा सीरियसनेस का मुजाहरा करना होगा, वज़रा की तादाद कम रखनी होगी और मसाइल पर ज़्यादा तवज्जो देना होगी। नवाज़ शरीफ साहब और उनकी टीम अब तक जिस तरह से वो मसाइल को टैकल कर रहे हैं, इससे लगता तो यूँ है कि उनकी टीम बहुत ज़्यादा सीरियस है। उनकी टीम कितनी सीरियस है, ये जानने के लिए पाकिस्तान में बहुत बड़े पाकिस्तान के सहाफ़ी, बड़ा नामवर नाम एक सहाफ़त में ब्यूरो चीफ़ हैं ARY के, पाकिस्तान से मुझे ज्वाइन किया है जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब ने। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, प्रोग्राम में वक्त देने का बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, वैसे तो कहा जा रहा है कि ये जो हुकूमत अब आई है, इनको इस चीज़ का बखूबी इदराक है, इस बात हक का कि 99 वाला पाकिस्तान नहीं है, 2013 का पाकिस्तान है। ग्राउंड रियलिटीज़ बदल चुकी हैं। तो आप समझते हैं कि वाकई वो ये बात समझ चुके हैं और जान चुके हैं कि ये 2013 का मुख्तलिफ पाकिस्तान है? नंबर एक तो ये हुकूमत अब नहीं आई, 22-24 सालों से गवर्नमेंट 9 साल के वक्फे के बाद, मुशर्रफ दौर के बाद दोबारा आई है अपनी छुट्टियां गुजार कर। तो आज तो यकीनन बहुत की जा रही थी कि कुछ नताइज बेहतर होंगे, कुछ मुल्की हालात बेहतर होंगे, आम शहरी वक्त की रोटी मिलेगी, लोगों को इंसाफ मिलेगा, रोजगार मिलेगा, सेहत और तालीम की बुनियादी सहूलतें मिलेगी। लेकिन अफसोस लगता है कि 9 साल के वक्फे के बाद मियाँ साहबान सीखने की बजाय सऊदी अरब से जो सोच ले आए वो शायद शाहत की ले आए, बादशाहत की ले आए। अभी 3 रोज कबल ही मियाँ साहब ने लाहौर से इस्लामाबाद जाना था, तो 3 पुलिस के रूट लगाए गए। लेकिन मोहतरम किबला रायविंड के महल से ऊपर चले गए। हम दुआ तो यही कर रहे हैं कि खुदावंद करीम उन्हें इस मुल्क की बेहतरी करने के लिए, इस मुल्क में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए, कानूनियत के खात्मे के लिए हिम्मत दे और काम करने की तौफीक दे। लेकिन बज़ाहिर ये जो इलेक्शन से पहले 11 मई से पहले दावे कर रहे थे, मैं तकदीर बदल दूंगा, लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा, दहशत गर्दी का खात्मा कर दूंगा, लोगों की दलील साफ आएगा, लेकिन इंसाफ शायद अब पाकिस्तान से बाहर हो गया है। जैसे लाहौर में बैठे पाकिस्तान के मौसम का अंदाजा, मौसम का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इसी तरह पाकिस्तान में इंसाफ मिलने की तवक्कुह करना शायद मेरी नज़र में मुश्किल होता जा रहा है। जी मतलूब साहब। अच्छा, पिछले दिनों एक खबर बड़ी गर्दिश करती रही पाकिस्तान मीडिया में, और एकदम से फिर वो खबर बिल्कुल हट गई मंजर आम से कि जो बिजली का बहरान है वो मसनूई है। यानी पाकिस्तान में खुशियाँ और बिजली जो है ये अमीरों के घरों की जीनत बन कर रह गई है। तो आप क्या समझते हैं भट्टी साहब, वहाँ पर रहते हैं, एक बड़ी निगाह है आपकी इन तमाम मामलात पर, कि ये जो बिजली का जो मामला था पिछली हुकूमत में, ये क्या वाकई मसनूई था या सिर्फ कोई नुक्ताचीनी की जा रही थी और वाकई में बहरान है? देखिए मतलूब साहब, जो बिजली की लोड शेडिंग है ना, जब से इस मुल्क में शुरू हुई है, उमरा के घर में, शहनशाहों के घरों में हुई नहीं। आप जरदारी साहब से पूछ लें या मियाँ साहब से पूछ लें, उनके बच्चों ने लोड शेडिंग का नाम टीवी में या अखबार में तो सुना होगा, और उनके घरों में नहीं होते। 2-2 लाइन होती हैं, उसके अलावा 3-3 जनरेटर होते हैं, और उसके लिए भी EPS होता है। ये जो लोड शेडिंग है, ये मुल्क के 98% लोगों की प्रॉब्लम है, जो उनके पास ये वसाइल नहीं है। लिहाजा लोड शेडिंग पहले मसनूई थी या नहीं थी, लेकिन लोड शेडिंग जो कल थी वही आज है, क्योंकि आज इसका कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं तो शायद 5 साल बाद कंप्लीट हो। पाकिस्तान में काला पास बनना बज़ाहिर नामुमकिन है, लेकिन सबसे इलम लोग कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी में बड़े मास्टर है, उसका डैम के ना बनाने तक लोड शेडिंग का हाथ और पाकिस्तान में बज़ाहिर खासा मुश्किल और तवील लगता है, जिसमें गरीब आदमी शायद रोशनियों और हवा की आस लिए ही जिंदगी से दूर माल कर किसी के पास जा पहुंचे। अब देख रहे हैं जो मियाँ मंशा साहब हैं, जिनको ये पिछले 1.5 साल से बिजली का यूनिट नहीं पैदा कर रहे, लेकिन अरबों रुपए कौमी खजाने से ले रहे हैं, और ये मियाँ नवाज शरीफ सब वाइजर है। अल्लाह करे कि वो उस मुल्क पे रहम खाए, गरीब
लाचार कौम से पैसे लेने की बजाय थोड़ा फराग दिली करते हुए बिजली की रोशनी जो इनके घरों महलात तक महदूद होकर रह गई है, आम शहरियों की झोंपड़ी में भी चंद कितने उसकी नजर आ सके। अच्छा, वैसे भट्टी साहब, जब से ये हुकूमत आई है तब से, यानी पिछले चंद दिनों में जो बयानात का सिलसिला जब से शुरू हुआ है कि पिछली हुकूमत के जो वज़ीर थे, निगरान हुकूमत के वज़ीर, इन्होंने उनको लिया और फिर इनसे इन्होंने ये काम करवा रहे हैं, मामलात थोड़े से बेहतरी की तरफ गए हैं, तो क्या वाकई लोड शेडिंग में, हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि वाकई लोड शेडिंग में कुछ कमी हुई है या बस फिर सिर्फ बयानात की हद तक ही है ये? नहीं, मतलब सब गुजारिश ये है, जब से पाकिस्तान बना है मुझे किसी एक ऐसे हुक्मरान का बयान बताए जिसने अपने लिए कोई नेगेटिव बात की हो। बयानात की हद तक, इनके दावों की हद तक तो हर चीज खूबसूरत लगती है। अगर इन हुक्मरानों के बयानात पर या इनके रहन सहन पर, इनकी सोच पर, इनकी मंजिल पर, इनके रास्ते पर जाए तो पाकिस्तान में तो मुश्किलात है ही कोई नहीं। कहा जाने फिर क्यों लोग बेवकूफ जिंदगी की नेमत से दूर होकर खुदकुशियां कर रहे हैं। बयानात तो हमेशा अच्छे रहते हैं, असल चीज देख रही होती है इंसान का अमल क्या है। मेरे ख्याल में लोड शेडिंग का हाथ पर मैक्सिमम 3 माह में हो सकता है अगर मुल्क के वजीर आज़म, वजीर आला, सदर पाकिस्तान और तमाम ब्यूरोक्रेट के घरों की और दफ्तरों की लाइटें उतरी दी जाए, जितनी ये गरीब शहर के गांव या किसी कस्बे में जाती है 18-18 घंटे। जिस दिन इनके बच्चे रात को गर्मी की शिद्दत से उठेंगे, मच्छरों के खौफ से उठेंगे और फ्रिज में ये पानी पीने के लिए जाएंगे और ठंडा पानी ना होगा तो ये लोड शेडिंग का खुद ही खात्मा करेंगे। यानी मसाइल उनके सही फरमाया। यानी क्या खूबसूरत बात आपने याद करवाई है कि हुक्मरानों की जब आप बात कर रहे हैं कि हमारे साबका एक वज़ीर दाखिला साहब हुआ करते थे, जब वो जा रहे थे तो जाते जाते उन्होंने एक बयान दिया कि मैंने 5 साल में इतना काम कर दिया है कि आने वाले वज़ीर दाखिला को एक सेफ़ पाकिस्तान दे के जा रहा हूँ। तो ग़ालिबन हमसे मजाक तो होते रहे हैं माजी में, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद मुस्तकबिल में ये मजाकों का सिलसिला बंद हो जाए। दूसरी, अभी आपने फरमाया कि गरीब और अमीर में फ़र्क, तो उमर चीमा साहब ने एक स्टोरी ब्रेक किया आज से 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया इस बात का कि वज़ीर आज़म साहब जब बजट की तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त जो घड़ी उन्होंने पहनी हुई थी उसकी कीमत 4.6 मिलियन है। यानी जिस मुल्क में एक आम आदमी के पास तो बेचारे के पास वक्त देखने के लिए एक नॉर्मल सीको 5 की या कैसियो की घड़ी नहीं है, उस मुल्क का वज़ीर आज़म अगर 4.6 मिलियन की घड़ी पहनेगा तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तजाद है। तो बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा भट्टी साहब, एक और बड़ा जी फरमाइए। लेकिन जिस मुल्क के वजीर आज़म ने जो घड़ी बनाई थी, दांडी घड़ी है, वो सिर्फ एक बनी है, उसके अलावा कोई दूसरी बनी कोई नहीं। वो स्पेशल आर्डर पर बनाई गई थी, इसलिए उसकी प्राइस इतनी थी। दूसरा, जिस मुल्क का बजट पेश इसहाक डार साहब ने किया, मैं आपके इलम में लाता हूँ, उनका अपना बजट, उनके घर का अपना बजट तो भाई लंदन और दूसरे मुल्कों में बनता है, पाकिस्तान में बनता ही नहीं है। कहते ना मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी उतार के लोडे से दवा लेते हैं। इसहाक डार साहब से पूछे कि उनके बच्चों ने कभी लोड शेडिंग देखी है, उससे पूछे कि बिजली का एक यूनिट कितने का है, पेट्रोल पंप कितने का है, घर में काम करने वाला पाकिस्तान में औसतन एवरेज 50% आबादी की 5,000 से कम इनकम है। इज इट पॉसिबल में इसमें जो लोग जी रहे हैं, आप उनको इंसान कहें, इंसानों जैसा तो कह सकते हैं, लेकिन जो बजट पेश कर रहे हैं उन्हें, उनका तो बजट खुद दुबई और लंदन की इनकम के हिसाब से बन रहा है। वो हमारी तकदीर का क्या फैसला करेंगे? मासवा ये कि बेचारे लाचारों का हमारे शरारतें करके हमें मुंह चढ़ाए और हमारी बेबसी का मजाक उड़ाए। तो जिस हाथ से हाथ हिला रहे हैं उसमें 50 करोड़ की घड़ी हो, जो सूट पहना है वो 10 लाख का हो, जो उसमें लेसे का शू के वो 15,000 का एक लेसे हो, तो मेरे भाई छोड़ दे, इनसे क्या तवक्को रखें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क में ऐसा हाकम लाए जो अवाम को हाकम हो, खामदे आला ना हो। नहीं सर, वो तो खादमे आला, सर देखें ना भट्टी साहब, अब फिर वही बात करें, खादमे आला पे जितनी तनकीद की जाए, यानी मैं ये अक्सर ये कह चुका हूँ और ये बड़ा घिसा पिटा डायलॉग हो चुका है कि गिलानी साहब अपनी वजारत के दिनों में उनकी अटेंडेंस ज़बरदस्त होती थी, लेकिन जब वोट लेने गए तो बिल्कुल लोगों ने बिल्कुल डिसोन कर दिया। लेकिन खादमे आला साहब 4 सीटों से खड़े हुए, चारों से जीत गए। तो सर थोड़ा सा क्रेडिट तो बनता है उनका कि नहीं बनता है? मैं खुदा ना खाता ये नहीं कहता नहीं नंबर को जीते नहीं, इनको जिताया गया। यार मैं इस चीज से इख्तलाफ करता हूँ। मैं नहायत अदब एहतराम से, मैंने पाकिस्तान में रहना है और जिंदा रहना है। अक्सर आपने इस बात का इंकशाफ, अक्सर आपने ये फरमाया है कि 11 मई को जो रात 10 बजे जो तकरीर की गई इनकी तरफ से 5% नताइज के बाद,
تو اس سے تو یہ اندیا ملتا ہے کہ بالکل کسی کی مدد سے آئے ہیں. تو سر اس آرگیومنٹ میں کتنی جان ہے کہ یہ بس بالکل ایک بات کی حد تک ہے؟ میں مطلوب صاحب ایک گزارش کرتا ہوں. نمبر ایک تو جرنلسٹ کا جج سے زیادہ غیر جانبدار ہونا چاہیے. میرے لیے میاں صاحب نہایت قابل احترام ہے, قابل ادب ہے. جب مشرف دور میں تھے تو میں نے 83 دن لاہور میں پروٹیسٹ کیا تھا ایک آمر کے خلاف. لیکن اس آمر کے خلاف اس لیے پروٹیسٹ نہیں کیا کہ لوگوں کی رائے کو چرا لیا جائے, لوگوں کی رائے پر ڈاکے ڈال لیے جائے. میرا ایک موقف ہے کہ مان لیا کہ ان کی بات سچ ہے کہ انہوں نے دھاندلی نہیں کی, عمران خان نے دھاندلی کی ہے, پیپل کی ہے, ANP نے کی ہے. اگر جو وہ ہلکے 4 کہہ رہے ہیں فنگر پرنٹ کے لیے ان کو ویریفیکیشن کروا لیا جائے, اس میں کیا نقصان ہے؟ اگر وہ یوزر الیکشن کے نتائج ٹھیک ہوں, اس میں کوئی گڑبڑ نہ کی, تو ان کو جو ان پہ تنقید کر رہے ہیں معذرت کرے اور ان کو مبارک کے لیے ان کی کامیابی کے لیے دعائیں کرنا چاہیے. لیکن اب بدقسمتی ہے جس ملک میں ہم آزاد عدلیہ کہہ رہے ہیں, عدلیہ اور الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کے نتائج بڑا اہم رول ادا کیا ہے. سر آپ کے چیف الیکشن کمیشن نے کل جو چیف الیکشن کمیشن نے پریس کانفرنس کی ہے, کل جب وہ لاہور بار میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ سر تھوڑی تھوڑی تو غلطیاں ہوئی ہیں لیکن آہستہ آہستہ ہم سیکھنے کے عمل میں ہیں اور انشاءاللہ اگلا الیکشن بہتر ہوگا. تو سر جب وہ خود مان رہی ہیں کہ تھوڑی تھوڑی غلطیاں ہیں تو اس کو تھوڑا تھوڑا ہی رہنے دیں, زیادہ غلطیوں کو نہ ہی ہائی لائٹ کیے تھے. نہیں, اگر تھوڑی غلطی ہوگی تو تھوڑی غلطی تو ہمیشہ ہوتی ہے. انسان پیدا اس لیے ہوا ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ غلطیوں, ادروائز تو فرشتے خاصے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. یہ غلطی نہیں ہوئی, پلاننگ ہوئی ہے. پلاننگ نہیں ہوئی, آپ کو پاکستان میں ثبوت چاہیے تو مجھے بتائیں کہ لوگ کا تہوار کس نے کریش کیا تھا, وہ آج تک کیوں اس کا ثبوت نہیں آیا؟ بے نظیر کی شہادت کا کیوں ثبوت نہیں آیا؟ اسی طرح نواز شریف کے جنہوں نے 99 میں 12 اکتوبر کو مشرف نے کو کر کے انہیں کیا تھا, ان کو سزا کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ تو ان کی حکومت ہے. یہ اسکرپٹ سارا کسی اور نے لکھا ہے, پڑھا کسی اور نے ہے. اس میں اداکار کوئی اور ہے, ہدایت کار کوئی اور ہے, ڈانسر کوئی اور ہے, اور گانا کسی اور نے گایا ہے, موسیقار کوئی اور ہے. اچھا, یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ میاں صاحب کے 99 والے کو کے حوالے سے. لیکن سر یہ ہمارے سسٹم کی, اس کو آپ کمزوری کہیں گے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کی, یا ہم اس کو کس چیز کا نام دیں؟ یعنی مشرف صاحب کی جو ٹیم ہے ان کی جب حکومت جاتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی میں آ جاتی ہے 40% سے زیادہ ان کی ٹیم. وزیر داخلہ ان کا, وزیر خزانہ ان کا, فارن منسٹر ان کا, بہت سارے وزیر ان کے. اچھا, ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو جمہوری حکومت ہے یہ کوئی اچھے لوگ لے کے آئے گی. لیکن سر ان کی جو باقیات تھی مشرف صاحب کی, پاکستان کی تینوں بڑی جماعتوں میں, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف میں ساری ان کی باقیات آ چکی ہیں. تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ اس کو ہمارے سسٹم کی کمزوری ہے, ہمارا فیلئر ہے, یا لوگ ہمارے پاکستان کے بڑے معصوم ہیں اور ان کو روزانہ آسان ہے. آپ باقیات ڈکٹیٹر کی باقیات کرتے ہیں. مشراد جس نے اپنے لا منسٹر چینج کیا ہے, زاہد حامد جس نے ایمرجنسی نافذ کسی پاکستان میں عدلیہ کا قطع کیا تھا, وہ میاں صاحب کی آنکھوں کا تارا ہے. 12ویں میمن جو مشرف کے لیے کلمے پڑتی تھی, آج میاں صاحب کی آنکھوں کا ہیومر ہے. وہ امیر مقام جو مشرف کی آنکھوں کا تارا تھا, اس کی طاقت تھا, آج میاں صاحب کی سرکار ہے. تو ان سے کیا توقع کرتے ہیں بھائی؟ اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری میں دیکھیں تو ضیاء الحق کا ریفرنڈم میں نے نہیں کروایا تھا, اس میں اربوں روپے میں نے نہیں لگائے تھے. اس کو میاں صاحب کو وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ انہوں نے بنایا تھا ضیاء الحق صاحب نے. میرے محترم ادھر سنتا جا شرماتا جا. ادھر قوم کو نے جب اپنی اچھائی اور برائی کا فرق نہ دیکھا, بات ہوا ہے کہ ہم سیاستدانوں کو تنقید کریں. ہمیں اپنی بھی اصلاح ہے. ہمارے خود کچھ جرنلسٹ حالت غیر میں ہوتے ہیں اور آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے اگر وہ غلط ہیں تو. چلیں یہ پھر کہیں اور ہم نکل جائیں گے. اچھا, پچھلی حکومت کا ایک بڑا تاریخی کارنامہ, 2 بڑے تاریخی کارنامے جن پہ لوگ ابھی بھی بات کرتے ہیں, جن پہ وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم نے NFC ایوارڈز دیے, ہم نے صوبوں کو خود مختاری دی, ہم نے 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم پیش کی, ہم نے تو وہ سارے تمام کام کیے جو حکومتیں نہیں کر سکی. لیکن 2 ایسے بڑے کام تھے جو لگتا تھا کہ واقعی یہ بہت بڑے کام ہیں, یعنی پاک ایران گیس پائپ لائن اور گوادر. کیا مستقبل ان دونوں کا آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, چین سے تو میرا خیال ہے ہم تعلق نہیں ہو سکتے, لیکن ایران گیس لائن قصہ ماضی بن گیا ہے. جن لوگوں نے موجودہ حکمراں تھا وہ حکومت چلائی ہے, ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے وہ ایران کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے. میں نہیں سمجھتا کہ
ایران کا جو گیس پائپ لائن ہے وہ قصہ ماضی ہو چکا ہے, اس پہ اتنا سلو کام کر دیا جائے گا کہ وہ سسکیاں ہی لیتا رہے گا, مرے گا تو نہیں لیکن سسکیاں لیتا رہے گا اور جی بھی نہیں پائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب امریکہ کو ناراض کرتے ہوئے کسی بھی قسم کا یہ رسک لیتے ہوئے ان کے ساتھ پائپ لائن کا کوئی معاہدہ کرے. میری اپنی یہ رائے ہے, باقی یقینی بات ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے 50 کروڑ کی گھڑی بیچ کے وہ لوگوں کو کم سے کم روزگاری بتا دیں. یعنی سمبولک ویلیوز تو بہت ہیں. انہوں نے کہا کہ 30% بجٹ کم کیا جائے گا وزیر اعظم ہاؤس کا, جس سے کوئی 20-22 ارب روپے اکٹھے ہو گئے, یعنی ٹوٹل سیکیورٹی کے سارے معاملات ملا کے کوئی 60 ارب روپے اکٹھے ہوں گے. تو سر یہ بھی تو بڑی خوش آئند بات ہے نا کہ وزیر اعظم نے اپنے اخراجات کم کیے. میں نے کہا بیان تک کی ہر بات اچھی ہے, اگر اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے تو ہم خود ان کو سلوٹ کرتے ہیں, لیکن گزارش یہ ہے, آپ لاہور میں چند روز قبل پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ 3 روٹ لگائے گئے تھے پولیس میں, جس میں 350 ایک روٹ پہ لوگ تھے, 7 لوگ تھے, تو وہ رائے وینڈ کے اپنے محل سے ہیلی کاپٹر کو فلائی کرتے ہوئے آسمان اور زمین کے درمیان سے چیرتے ہوئے لاہور ایئرپورٹ پر پہنچے اور وہاں چلے گئے. اگر وہ واقعی ہی سنسیئر ہے, اور اللہ کرے وہ سنسیئر ہو, ہمیں دین مسلمان ان کی بات کا یقین کرنا چاہیے. انہیں پھر صبح یہ اعلان کرنا چاہیے کہ بیرون ممالک جتنے بھی ان کی خربوں روپے کی جائیداد ہے, اور زرداری صاحب کو بھی یہ اعلان کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان میں لائیں گے تاکہ پاکستانوں کو روزگار ملے, ان کو پرافٹ انہیں کو ملے, تو لوگوں کے بچے رزق حلال کھائیں اور ان کو دعائیں دیں. انسان کو اس کا عمل خود کرنا چاہیے. باتیں تو ساری اچھی کرتے ہیں, میں بھی بڑی اچھی کرتا ہوں, لیکن اگر میرا عمل ہی ایسا نہیں ہے تو میں ویسے ہی واجب القتل بن جاؤں گا. صحیح فرمایا. آخری سوال بھٹی صاحب, وزیر داخلہ جناب چودھری نثار صاحب کے حوالے سے, کہ جو ان کا اقدام تھا کہ جناب رینجرز اور ایف سی کے جتنے نوجوان ہیں ان کو چوکیدار بنا دیا گیا ہے, ان کو ان کے محکموں میں واپس بھجوا دیا گیا ہے سوائے 3 دفاتر کے, آپ کے چیف جسٹس صاحب, صدر پاکستان اور وزیر اعظم. اچھا کام سمجھتے ہیں آپ اس کو, اچھی شروعات سمجھتے ہیں؟ نہیں, یقیناً یہ اچھی ہے. دیکھیں کوئی کام اچھا, ہمارا کام جنہوں نے مخالفت نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے. لوگوں کو جو جس ادارے کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس کے لیے کام کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کی چھوٹی سی نالج میں بتانا چاہ رہا ہوں, جن خامد اعلیٰ کی آپ بات کر رہے ہیں, چند روز قبل چیف جسٹس ہائی کورٹ ادھر گئے, میاں والی واپسی پر تشریف لا رہے تھے, تو چنوٹ میں انہوں نے پولیس والوں کو کہا اپنی اسکواڈ کو پٹرول دلوایا جائے. انہوں نے کہا ایسا قانون میں کوئی اختیار نہیں ہے ہمیں کہ اب دلوایا جائے. اس ڈی پی او نے اپنا آئی جی پنجاب کو لیٹر لکھا کہ یہ ان کی غیر قانونی ڈیمانڈ تھی, تو 2 گھنٹے بعد اس ڈی پی او کو خوشاب سے کر کے او ایس پی بنا دیا گیا تھا. یہ ہے ان کے انصاف کے تقاضے. انصاف اور انتقام میں ان کے فرق ہونا چاہیے. چلیں, ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. عارف حمید بھٹی صاحب, پروگرام میں وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین, پاکستان کے جو بحران ہیں ان پر یہ حکومت کیسے قابو پاتی ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, بڑا $1 ملین کویسچن ہے. یعنی ایک طرف بلوچستان میں حالات بڑے خراب ہیں, دوسری طرف کراچی کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. بلال کالونی میں جو حملہ ہوا, فائرنگ ہوئی, اس کے بعد جو افراد شہید ہوئے, پھر پشاور میں جو حملہ ہوا جمعے کی نماز کے وقت, عین اس وقت جب جمعے کی نماز ہو رہی تھی, یعنی لوگ جنازوں پر جاتے ہیں تو وہاں پر حملے ہو جاتے ہیں. یہ تمام باتیں ہم آپ سے اس لیے شیئر کرتے ہیں کہ اس لیے نہیں کہ ہم آپ کو ڈپریشن دیں یا ہم آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دیں, صرف اس لیے, اور نہ ہی اس لیے کرتے ہیں کہ جناب آپ پاکستان جانے کا اپنا پروگرام جو ہے وہ مؤخر کریں. لیکن یہ باتیں حقائق ہیں, اور حقائق جو ہے وہ ان سے پردہ اٹھانا چاہیے. یہ وقت آ چکا ہے کہ حقائق سے پردہ اٹھانا چاہیے. یعنی ہمارے لیڈران, اگر ہماری سیاسی جماعتیں یہ بات سوال یہ کرتی ہیں, فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ جناب جس ملک میں تعلیم, صحت اور لا اینڈ آرڈر کی جو نچلی سطح ہے, اگر وہاں پر 5, 12 اور 8% خرچہ کیا جاتا ہے, تو اس ملک میں ہر سال دفاع کے بجٹ میں کیوں اضافہ کیا جاتا ہے؟ یعنی کون سے محاذ ہیں ہمارے کھلے ہوئے ہیں؟ نہ تو افغانستان سے ہماری جنگ ہے, نہ ایران سے ہماری جنگ میں ہے, نہ پاکستان اس وقت بھارت سے حالت جنگ میں ہے. تو اگر یہی معاملات چلتے رہے, اگر اسی طرح ہم بتدریج ہر سال دفاع کا بجٹ بڑھاتے رہے, تو پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ خدا نخواستہ پھر یہی ہوگا کہ بجٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. فلور آف دا ہاؤس پر ہمارا وزیر خزانہ آئے گا اور آ کے کھڑا ہوئے گا اور کہے گا کہ جناب اس سال کا بجٹ یہ ہے کہ 100% سارے کا سارا پاک فوج کے پاس, پاک فوج جانے اور آپ جانے. ایک کالر ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مطلوب بھائی, احمد بول رہا ہوں جرمنی سے. جی احمد بھائی, کیا عارف حمید بھٹی صاحب کی باتیں ساری سچی ہمیشہ کرتے ہیں اور صحیح ہیں, تو لیکن ان سے جو سن کر بھی وہ کانوں پہ جو روئی دی ہوئی جنہوں نے,
وہ نہیں فائدہ اٹھاتے تو پھر ملک دن بدن کمزور ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جو گٹھا لکڑیوں کا نہیں دیتے مثال، جب 10ویں کی ایک کہانی ہے انگلش کی، یونینس ڈیفنس جو ہے کہ جو اتفاق میں برکت ہے، ایک ایک لکڑی کر کے توڑ دیں گے. آپ نے دیکھا ملک کے ملک توڑ دیے، افغانستان گیا، لیبیا گیا، شام جا رہا ہے، مصر گیا، پاکستان. ایسے کرتے کرتے یہ ان کی طرف نہیں دیکھتے کہ ایک ریمنڈ ڈیویڈ نے 3 قتل کیا اور اس کا جہاز اسپیشل آیا اور پاسپورٹ بھی چھوڑ گیا اور لے گیا، اور عافیہ صدیقی ابھی تک نہیں چھڑا سکے. یہ صحیح ہے، بہت شکریہ. کیونکہ آئی ایم جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر صاحب آپ کی کال کا. اچھا، اس کا ایک تو تصویر کا یہ رخ ہے کہ جناب لیبیا میں اور باقی جتنے بھی عرب ممالک میں جس طرح سے حکومتیں گری ہیں وہ بھی، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں جس طرح سے وہاں کے حکمران تھے، جس لیوش طریقے سے وہ زندگی گزارا کرتے تھے، سونے کے برتنوں میں، سونے کے پلیٹوں میں وہ کھانا کھایا کرتے تھے، اور سارے جو ان کے معاملات تھے، اور لوگوں نے جس طرح سے جا کر ان کے محلات توڑے اور جس طرح سے جا کے قبضہ کیا، ان کی چیزیں وہاں سے اٹھائیں، تو پھر یہ ایک غصہ بھی تھا لوگوں میں کہ جناب ہمیں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہے، اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس طرح سے رہ رہے ہیں. تو غالباً کسی بھی معاشرے میں جب اس طرح سے کام شروع ہو جاتا ہے، جب حکمران اور عام عوام کے درمیان جب اتنا بڑا گیپ آ جاتا ہے، تو لوگ واقعی یہ سمجھتے ہیں، لوگوں کا واقعی یہ خیال ہوتا ہے کہ جناب یہ حکمران ہمارے تو ہے ہی نہیں ہیں، ان کو تو کوئی اور لے کے آیا ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. جی ناظرین، وقت ہوا ہے ایک کمرشل بریک کا. جب کمرشل بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ پاکستان سے لائن پر ہوں گے شاہ زیب خانزادہ صاحب. حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد. ہے کیا یہ ٹیم اتنی سٹرونگ ہے کہ جو آج پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں یہ کیا ان سے نمٹ سکے گی؟ پاکستان سے مجھے جوائن کیا ہے ایکسپریس نیوز کے فیمس ہوسٹ ٹو دا پوائنٹ کے جناب شاہ زیب خانزادہ صاحب نے. خانزادہ صاحب کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر. بہت شکریہ سر پروگرام میں وقت دینے کے لیے. خانزادہ صاحب، اب آج سے کچھ دن پہلے آپ کے پی کے میں موجود تھے، وہاں میں نے دیکھا لوگوں سے آپ نے انٹرویو کیا، اور ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ سر 100 روپے کی چیز ہم 200 روپے میں لینے کو تیار ہیں اگر خدارہ یہ لوڈ شیڈنگ اور جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اگر اس کو بہتر کر دیا جائے. تو کیا لوگوں میں کوئی امید ہے؟ اگر ہم کے پی کے سے شروع کریں تو کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے وہ کچھ مسائل پر قابو پانے میں تھوڑا سا بہتر کردار ادا کرے گی ماضی سے؟ بالکل، جیسا کہ یہ وہ نقطہ ہے جس سے میں خود سب سے زیادہ ٹچ ہوا تھا اس پورے انٹرویو میں، جب میں لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا. جو آپ نے جو نوٹس کیا ہے، میں نے خود اپنے اس پورے شو میں یہ سب سے زیادہ نوٹس کیا تھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہوگا ہمیں سیکورٹی دے دیں جو انسان کی بیسک نیڈ ہے اور ہم 200 روپے کی چیز خرید لیں گے. مگر جہاں تک امید کا تعلق ہے، میں 2 چیزیں میں نے آبزرو کی ہیں. مجھے کہ امید والے بہرحال ہیں، ووٹ کا ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ تھا اور ان کی مرضی کی حکومت تحریک انصاف کی صدر پختونخوا میں آ گئی ہے، امید تو بہت زیادہ خوشک نہیں ہے. مگر دوسری ایک چیز جو میں نے نوٹ کی کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس امید کے بر آنے کے لیے وہ کوئی بہت زیادہ وقت دینے کو تیار ہے، چاہے وہ صدر پختونخوا کی حکومت ہو یا کوئی دوسری حکومتیں ہو، کیونکہ ان کے خیال میں شاید وہ بجلی کا مسئلہ سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ٹائم دینے کو ضرور تیار ہو. مگر سیکورٹی ایسی چیز ہے کہ جس میں خود خان صاحب اپنی تقاریر میں کہتے رہے کہ جی یہ تو بڑا ہم امریکہ کی جنسن اس کو اتنا اوور سمپلیفائی کر کے وہ بیان کرتے رہے اپنی تقاریر میں عمران خان صاحب کہ عوام بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ہی سمپل مسئلہ ہے، تحریک انصاف آ گئی ہے اور خان صاحب نے یہ مسئلہ حل کر دینا ہے. تو مجھے یہ میں نے محسوس کیا کہ لوگوں کو بڑی قوی امید ہے تحریک انصاف سے، مگر میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ وہ کوئی بہت زیادہ ٹائم دینے والے ہیں نہیں تحریک انصاف کو خان صاحب کے اپنے دعووں کی وجہ سے. صحیح. اچھا، کے پی کے کی اگر اب بات کریں تو بڑی ایک انٹرسٹنگ فگرز وہاں پہ سامنے آتے ہیں کہ ماضی میں ایم ایم اے نے وہاں پہ حکومت کی، اے این پی نے وہاں پہ حکومت کی، بہت ساری جماعتوں کو وہاں پہ مینڈیٹ ملتا رہا اور بڑا ہیوی مینڈیٹ ملتا رہا. لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کو جو وہاں پہ مینڈیٹ ملا ہے، پرویز خٹک صاحب کا چند دن پہلے ایک بیان تھا کہ وہاں پر میں ایسا کام کروں گا کہ شہباز شریف جو ہے وہ میرے لیے وہ لوگوں کو تو یہ اکثر تو یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب رول ماڈل ہیں، لیکن نہیں، میں ایک رول ماڈل بن جاؤں گا اور شہباز شریف صاحب بھی مجھے کاپی کریں گے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیانوں سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے اور بیانوں سے تھوڑا سا بالا تر ہو گئی یا صرف بیان کی حد تک ہے یہ؟
تو ہمیشہ بہت ہی پازیٹیو ہونا چاہیے. مجھے یاد یہ سوال میں نے ان سے کیا تھا کہ آپ کے لیے بڑا چیلنج ہے کیونکہ چھوٹے بھائی وزیر اعلیٰ ہیں, بڑے بھائی وزیر اعظم ہیں, تو آپ فالو کر پائیں گے. تو میں نے کہا میں خود حیران ہو گیا کہ انہوں نے جواب دیا کہ میں تو فالو کروں گا, وہ مجھے فالو کریں گے, میرا ایکسپیرینس زیادہ ہے, میں 30 سال سے پالیٹکس میں ہوں. ایکچولی تو ہمیں پازیٹیو ہونا چاہیے, اس میں تو کوئی بری رائے نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے اسٹارٹ کرنا, کیونکہ میں اتنا اچھا پرفارم کروں گا کہ لوگ مجھے فالو کریں. مگر خیبر پختونخوا کے ایک تو حالات اور دوسرا ایک کہا جاتا ہے کہ پارٹی تیاری سے آئی ہو, تو جو پارٹی 20-22 دن اپنی کیبنٹ بنانے میں لگا دے اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ کون کابینہ کا حصہ ہوگا, اور اس کے بعد ابھی 2-3 واقعات ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں, تو آپ میرے نہیں خیال کے جو بیانات وہاں سے آئے ہیں ان سے کوئی بہت زیادہ اطمینان ہو سکتا ہے, چاہے بے شک وہ سیکٹریل بیسس پر ہو, مگر قتل تو ہو رہے ہیں, اور بے شک کسی نے اس طریقے سے اونرشپ نہ لی ہو جس طریقے سے لی جاتی تھی, چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو, سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر آتے ہیں, سارے کے سارے مسلمان ہیں, تو ذمہ داری بھی سب کے لیے اتنی برابر کی بنتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ بیانات کی حد تک کوئی بہت زیادہ امپریسو رہی ہے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے اقدامات کی حد تک, مگر ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہونا چاہیے ان کا ہے. عمران خان صاحب عام طور پر زندگی میں دور رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, آج تک انہوں نے جو تہیہ کیا اللہ نے ان کی مدد کی, انہوں نے ڈلیور کیا. ایسے ضرور پچھلے 15-20 دن کی جو, حالانکہ 15-20 دن کا جج میرا خیال نہیں کرنا چاہیے, مگر اس کے باوجود جو اسٹارٹنگ ڈیز ہوتے ہیں اس کے حساب سے بہت زیادہ امپریسو ہوئی ہے پاکستان طریقے سے. صحیح فرمایا. اور سر پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک اور بھی بڑا ان پہ الزام لگتا رہا ماضی میں, یعنی پاکستان تحریک انصاف پر اور پی ایم ایل این پر, کہ یہ طالبان سے بڑی ان کی ہمدردیاں ہیں اور ان پہ تو یہ حملہ نہیں کرتے ہیں. تو سر ماضی میں ہم نے دیکھا جب سے یعنی الیکشن کیمپین چلی ہے اور اب تک غالباً 3 سے زیادہ رکن صوبائی اسمبلی شہید ہو چکے ہیں کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کے. تو اگر طالبان سے ان کی ہمدردیاں ہیں تو یہ کون سی قوت ہے, یہ کون سے عناصر ہیں جو ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیے جی, جہاں تک طالبان سے ہمدردیوں کا تعلق ہے, مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا مسلم لیگ نون ہو, جن پہ عام طور پر کہا جاتا ہے طالبان سے ہمدردی کے حوالے سے, مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی ہمدردی پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے. مگر مجھے شک تو نہیں ہے, مجھے شک اس لائے عمل پر ہے جس کی ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں. جب پیپلز پارٹی نے کہا کہ طالبان خطرہ ہے تو نہیں مانا, جب قاعدہ قومی موومنٹ کہتی رہی تو نہیں مانا, اے این پی کے لوگ شہید ہوتے رہے تب نہیں مانا. تو میں اس بات پر پورا یقین رکھتا ہوں کہ ان تمام جماعتوں کو محبت پاکستانیوں کی صحیح ہے, مگر چیزوں کو سمپلیفائی کرتے ہیں, چیزوں کو کا آؤٹ لک بہتر نہیں ہے. تو خان صاحب بتائے نا, اب تو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, تو کیا وجہ بنتی ہے کہ مردان میں اور پشاور میں حملے کیے ہیں؟ تو ان کا جو, مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب سمپتھائزر ہے یا نون لیگ سمپتھائزر ہے طالبان کی, مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستانی عوام کے سمپتھائزر ہے. مگر اعتراض تھا ان کے لائے عمل سے, جو لائے عمل بنانے چلے تھے طالبان سے نمٹنے کے لیے. تو وہ اب بتائیں خان صاحب کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے اور 2 دھماکے ہو گئے. صحیح. اچھا, یعنی جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا پاکستان کی سیاست میں ویسے تو کچھ بھی حتمی نہیں ہوتا ہے. خان صاحب کی دوسری جماعتوں کے لوگوں کو لینے کے حوالے سے جو بیانات تھے وہ بھی میرے اور آپ کے سامنے ہیں, لیٹس ناٹ گو دیر. لیکن طالبان کے حوالے سے, یعنی دہشت گردی کی اس جنگ کے حوالے سے خان صاحب کا ایک کلیئر سٹانس رہا ہے کہ جناب یہ جنگ ہماری نہیں ہے اور یہ ہم پر مسلط کی گئی ہے. لیکن سر فلور آف دا ہاؤس پہ خان صاحب کا یہ ایڈمٹ کرنا کہ یہ جنگ ہماری ہے اور اس جنگ میں ہمیں ساتھ چلنا ہے, اتنا بڑا یو ٹرن کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ ایک تو میں پارلیمنٹ میں موجود تھا, میں نے وہ تقریر سنی ہے عمران خان صاحب کی. بیان ان کا یہ نہیں تھا کہ جنگ ہماری ہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جنگ ہمیں اپنی جنگ بنانی ہے اور اس جنگ کو اپنی جنگ بنانے کے لیے ڈرون حملے بند کرانے ہوں گے اور امریکہ کا ساتھ دینے سے نکلنا ہوگا. اور میرا خیال ہے یہ گورنر تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ موقف کچھ نرم ہے مگر کنٹینیوٹی ضرور ہے. ان کا جو ماضی کا موقف تھا اس میں جنگ کو اپنی جنگ بنانے کے حوالے سے یا پھر ہونے کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اس دفعہ یہ فرق ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کو ہم اپنی جنگ بنا سکتے ہیں. امریکہ خانزادہ صاحب آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟
اچھا غالباً ہمارا ان سے رابطہ منقطع ہو گیا، ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں کال ملانے کی. ناظرین، آج وفاقی ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب، ان کے 2 بیانات بڑی اہمیت کے حامل ہیں. یعنی موجودہ سینیریو میں یعنی کہا تو یہ جا رہا تھا کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس سے کس طرح سے حکومت چھٹکارا پائے گی، اور یہ غالباً حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے حکومت نے ان تمام مسائل کے ساتھ اب تک جس طرح سے حکومت جس سیریسنس کا مظاہرہ کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت، وہ اگر اسی طرح سے یہ چلتے رہے تو غالباً کچھ نہ کچھ یہ ڈیلیورنس میں اچھا کردار ادا کریں گے. لیکن جو آج کا ان کا بیان تھا کہ 2 ماہ میں گردشی قرضہ ختم کر دیں گے، یعنی جو 600 ارب سے زیادہ ہے اس کو 2 ماہ میں ختم کر دیا جائے گا. یہ بات کتنی پریکٹیکل ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. ایک اور اسحاق ڈار صاحب کا بیان تھا قرضوں کے حوالے سے ہی کہ قرضہ واپس نہ کرنے سے عزت خراب ہوتی ہے، اور ہم چاہیں گے کہ پاکستان کا قرضہ وقت پر واپس ہو. خانزادہ صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. جی خانزادہ صاحب، ابھی میری آواز سن پا رہے ہیں آپ؟ ہیلو. جی ہلو. اچھا، شاید ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا. اچھا سر، مسلم لیگ نون کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے کہاں تو یہ جا رہا ہے. جی سر، ابھی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، شاید ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ خانزادہ صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو جائے. تو ناظرین، جس طرح سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے پاکستان میں، 627 ارب روپیہ بجٹ کا ایک وہ کثیر حصہ ہے کہ جو پاکستان کے دفاع میں جاتا ہے، پاکستان کی افواج پاکستان کے بجٹ کے لیے مختص ہے یہ پیسہ. یعنی جس ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو، جہاں پر بجلی کے مسائل ہوں، جہاں پر تعلیم، صحت اور باقی سارے مسائل موجود ہوں، کیا وہاں پر اتنا بڑا بجٹ، یعنی تھرڈ ورلڈ کنٹری کا اتنا بڑا بجٹ فوج کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ کہاں تو یہ جا رہا تھا، خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید مسلم لیگ نون کی حکومت اس دفعہ بجٹ کو شاید تھوڑا سا کٹ کر دے، جو ملٹری کا دفاع کا بجٹ ہے، جہاں پہ یعنی انہوں نے بہت سارے اور محکموں کے جو اخراجات ہیں وہ کم کیے ہیں. وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات جو ہیں وہ بڑے ہی حد تک کم ہوئے ہیں، 30% کم ہوئے ہیں. گو کہ ان کی صرف ایک سمبولک ویلیو ہے، یعنی 30 40 50 ارب روپیہ اگر سرکار کے خزانے سے کم ہوتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. جی خانزادہ صاحب، ابھی میری آواز سن پا رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا سر، ہم بجٹ کے حوالے سے اگر بات کریں، پاکستان مسلم لیگ نون نے جو یہ بجٹ پیش کیا ہے، اور اس میں اس دفعہ پھر ہم نے دیکھا کہ دفاع کے بجٹ میں ایک کافی بڑی مقدار میں اضافہ کیا، تو کیا یہ سر خوشی کیا ہے یا کروایا گیا ہے؟ آپ کے سوال کا جو آخری حصہ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. کروایا گیا ہے، میرا خیال ہے یہ جس پہلو پر آپ بات کر اور یہ نقطہ آپ کا، یہ عام طور پر جمہوری حکومتوں نے خود کیا ہے، اسے کروایا گیا ہسٹوریکلی. مگر وہ آئے اور آپ میں بجٹ پیش کرنا تھا، تو پیش کرنا ہو تو وہ آپ نہیں ہوتا، وہ بیوروکریسی میں بنا دیا ہوتا ہے اور آپ نے اس پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ آپ ایک جنگ کا حصہ ہیں، مشرقی بارڈر پر انڈیا تو آپ کا ہمیشہ سے مہربان رہا ہی ہے، اور ویسٹرن بارڈر پہ بھی ہمارے ساتھ مسئلے ہیں. تو اس بجٹ میں اضافہ تو ہونا ہی تھا، مگر میرا خیال ہے نیکسٹ بجٹ جو ہوگا نون لیگ کی طرف سے وہ زیادہ نشاندہی کرے گا کہ نون لیگ کی طرف سے اگر آپ بجٹ میں سے کم کر دیں تو میں جو سیلز ٹیکس میں اضافہ کیا ہے وہ واپس لے لوں گا. اب سپریم کورٹ نے جو سیلز ٹیکس میں اضافہ تھا وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دینا، اور ساتھ ساتھ ڈیفینس بجٹ میں اضافہ ہو گیا. تو خانزادہ صاحب اس بجٹ کو مینج کیسے کریں گے؟ وہ آپ کے پروگرام کی آپ کے ساتھ حصہ تھا نا، یا خوشی کیا ہے کروایا گیا ہے؟ میرے خیال ہے پھر یہ وہی لائے کرتا ہے. اچھا، یعنی جو ان کے ناقدین ہیں وہ تو ابھی تک بھی ان کو فل ٹائم وزیر خزانہ نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب شیخ رشید صاحب جس طرح سے ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اس کی ایک مثال ہمیں دیکھنے میں ملی کہ ہائیبرڈ گاڑی جو 1200 سی سی اور 1200 سی سی سے کم ہے، اس پر انہوں نے کہا کہ جی اس پر ٹیکس نہیں ہوگا، اور کچھ دن بعد پتہ یہ چلا کہ دنیا میں 1200 سی سی یا 1200 سی سی سے کم تو ہائیبرڈ گاڑی ہے ہی نہیں ہے، جو منیمم ہے وہ 1300 کچھ سی سی وہ ہے.
تو جہاں تک اسحاق ڈار صاحب کا تعلق ہے میں اس بات سے ویسے بھی متفق ہوں کہ لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں تو آپ ایک اچھے انہیں پیسے بچانے میں تو ہمیشہ بڑا زبردست پایا ہے کہ کاسٹ سیونگ جو ہوتی ہے کسی بھی خرچے وہ بڑا اچھا کرتے ہیں. بٹ وزارت خزانہ کا کام صرف پیسے بچانا نہیں خرچ کرنا بھی ہے اور پیسے کی کمائی کو بڑھانا بھی ہوتا ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پیسے خرچ کرنے میں بچت تو شاید کر سکتا ہوں بٹ جو دوسرا ریونیو بڑھانا ہے وہ آپ کو کوئی ایسی چیز نظر ہی نہیں آتی. ایگزسٹنگ برڈن بڑھا دیا ہے آپ نے. جو موبائل فون یوزر ہے اس میں 5 روپے کا مزید اضافہ کر دیا ہے. 100 روپے کا آپ کارڈ لیتے ہیں پہلے 30 روپے کرتے تھے 35 روپے کٹا کریں گے. آپ اگر پیٹرول کے مسئلے دوسرے مسئلے تو آپ نے جو ایگزسٹنگ ٹیکس بیس ہے جو کہ سیلری کلاس ہے اسی کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا تو نیا ٹیکس لگایا نہیں. تو آمدنی کے ذرائع بڑھائے نہیں, خرچوں کے ذرائع میں مجھے نہیں پتا کہ کہاں یہ کرٹیل کر پائیں گے. تو کوئی بہت زیادہ امپریسو پرفارمنس ہمیں نہیں نظر آتی. میں پھر کہوں گا کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت تک بھی جو میاں نواز شریف صاحب کی نے جب سے چارج لیا ہے بالکل نظر آ رہا ہے کہ وہ سیریس ہے. ہی مین بزنس اور وہ ملک کے حالات کرنا چاہتے ہیں. ان کی نیت بالکل اچھی ہے. 4 چیزیں نظر آ رہی ہیں مگر ساتھ ساتھ اس کی یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بڑی تقاریر کیا کرتے تھے کہ ہماری تیاری مکمل ہے اور ہم اس ملک کو مسائل سے نکالیں گے. تو ان کی نیت ٹھیک ہے, وہ محنت کرتے نظر آ رہے ہیں مگر وہ تیاری کی نہیں دکھ رہی. تیاری ساتھ نظر آتی تو بہتر ہوتا. جنہوں نے تقاریر میں کہا تھا ہمیں اس بجٹ میں قطعی طور پر نہیں لگتا کہ نون لیگ کوئی بڑی زبردست قسم کی تیاری کر کے آئی ہے. جو شیڈو بجٹ پہلے بنا لیا ہوتا تو ابھی اس کی ریفلیکشن ابھی نظر آ رہی ہے. نیت بہتر ہے, محنت کر رہے ہیں, تیاری نہیں دکھ رہی ہے. یعنی نیت اچھی ہے لیکن ہوم ورک تھوڑا سا ویک ہے. اچھا, آخری لیکن بڑا $1 ملین کویسچن ہے کہ جہاں پر میاں صاحب کو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کا سامنا ہے ملک میں, جہاں پر لوڈ شیڈنگ ہے, جہاں پہ بہت سارے بحران ہیں, تو سر آنے والے مہینوں میں جو پہاڑ بحران سامنے آ رہے ہیں یعنی چیف جسٹس صاحب کی مدت ملازمت, چیف آف آرمی سٹاف کی مدت ملازمت اور صدر پاکستان کا جانا, تو یہ جو تینوں کرسیاں ہیں کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب ان تمام مسائل کو ٹیکل کریں گے؟ ارے دیکھیے ویسے یہ جو پہاڑ کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے نا, اگر یہ نارمل حالات ہوتے ہیں اور کوئی اور وزیر اعظم ہوتے تو شاید آپ نہ کرتے, مگر پہاڑ کا لفظ اس لیے امپورٹنٹ ہو گیا ہے سینیریو میں کیونکہ میاں صاحب کی ہسٹری ہے. میاں صاحب 99 میں دوسرا میجورٹی لے کے بیٹھے تھے مگر نہ تو چیف جسٹس سے بنی نہ ہی چیف آف آرمی اسٹاف سے بنی. پھر آپ کا سوال واقعہ اس کو ایک پہاڑ جیسا چیز بناتا ہے. بس اگر میاں نواز شریف صاحب کی کمٹمنٹ جو انہوں نے دی ہے کہ سینئر موسٹ انسان کو آرمی چیف بنا دیں گے, سینئر موسٹ جو جج ہوگا وہ چیف جسٹس بن جائے گا, اور اگر میاں صاحب نے واقعہ اپنے ماضی سے کچھ سیکھا ہے اور اگر میاں صاحب نے جو باتیں کہی ہیں اس پر وہ عمل درآمد کرتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر یہ پہاڑ نہیں ہوگا, یہ معاملات تھوڑا اسموتھلی گزر جائیں گے. چیف جسٹس جائے گا, سینئر موسٹ چیف جسٹس آ جائے گا, آرمی چیف جائے گا, سینئر موسٹ بندہ آرمی چیف بن جائے گا اگر میاں صاحب نے جو کمٹمنٹ کی ہے وہ اس پر عمل درآمد کرتے ہیں. صحیح. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مشرف صاحب پر جو آرٹیکل 6 کا اطلاق ہے وفاق اس میں اپنا پورا رول ادا کرے گا اور کسی طرح کی مصلحت سے کام نہیں لیا جائے گا؟ بہت مشکل ہے جی. کہاں مصلحت ہی مصلحت ہے اس معاملے میں. تو مصلحت اور مجبوریاں اتنی ہیں کہ مصلحت اور مجبوریاں جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری ہر قسم کی ذمہ داری پر حاوی آ گئی ہیں. اور مشرف صاحب ایک ایسی خاٹی بن گئے کہ نہ ڈگری جا رہی ہے نہ اگلی جا رہی ہے. خود ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور خود میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی جو بات کرتا ہے کہ مشرف صاحب کا ٹرائل کرتے ہیں تو آگے سے آواز آتی ہے کہ پھر ان سب کا بھی کرتے ہیں جنہوں نے ساتھ دیا. پھر ایک اور آواز آتی ہے کہ پھر ان جدید کا بھی کرتے ہیں کہ جنہوں نے انہیں ویلیڈیٹ کیا. پھر آواز آتی ہے کہ پھر مشرف صاحب نے کیوں کرے, اس سے پہلے بھی جو ڈکٹیٹر تھے جن لوگوں نے جنم دیا ان سب کا کر دے. تو پھر یہ تو اتنا بڑا پڈورا باکس ہے, میں نہیں دیکھ سکتا طور پر کہ جنہوں مشرف صاحب کا ٹرائل کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے. اچھا سر, میں ویسے تو سوالات بہت زیادہ, لیکن میں آخری سوال پہ پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب اسمبلی میں ان کی جو اٹینڈنس تھی وہ تاریخی تھی, لیکن جب ووٹ لینے کے لیے گئے بیٹا بھی ہار گیا, بیٹے کا بھائی بھی یعنی دوسرا بیٹا بھی ہار گیا, جو بیٹا اغوا تھا سمپتی پہ بھی ووٹ نہیں ملا. اور شہباز شریف صاحب پہ یہ کہا جاتا تھا کہ جناب یہ تو اسمبلی میں آتے ہی نہیں ہیں, لیکن سر 4 سیٹوں سے کھڑے ہوئے 4 سے جیت گئے. تو اب نواز شریف صاحب پہ اب جو کہا جا رہا ہے کہ اسمبلی میں بڑی کم ان کی اٹینڈنس ہے, تو یہ کارکردگی کی طرف وہ زیادہ دھیان دے رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کو ایک اچھا کمبینیشن نصیب ہونا مجھے لگتا ہے بڑا مشکل ہے. گیلانی صاحب اسمبلی میں بہت زیادہ آیا کرتے تھے
مگر گیلانی صاحب یہ بھول گئے کہ صرف اسمبلی میں آ کے کام نہیں ہوتا, ملک بھی چلانا ہوتا ہے, کرپشن کم کرنی ہوتی ہے. اگر آپ اپنے بچوں سمیت کرپشن میں اتنے انوالو ہو جائے کہ آپ ملک کا بیڑا غرق کر دیں, گورننس بالکل نہ ہو, لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو, تو بھائی اسمبلی میں آ کے آپ نے تو نہیں مان لینے. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ بہت زیادہ اچھا ڈیلیور کریں, بہت زیادہ اچھا گورن کریں, اور اسمبلی جو کہ سکوت ہے, الیکٹڈ آفیسرز وہاں پر آئے ہیں, عوام سے ڈائریکٹلی ووٹ لے کے آئے ہیں, آپ کو لفٹنگ نظر آئے. تو پاکستان کی خوش قسمتی ہوگی اگر میاں صاحب جو ہے ایک اچھا کانسٹیٹیوشن دے سکے ملک کے انداز, اور کبھی کبھار اسمبلی کو ریلیکس کرا دیا جائے. صحیح ہے. شاہ زیب خان صاحب, پروگرام میں وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین, پاکستان کے مسائل اس وقت اتنے ہیں کہ حکومت وقت کے لیے یقیناً ان کے جو ناقدین ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ پہاڑ ہے ایک بحرانوں کا اس حکومت کے پاس, اس حکومت کے سر پر. کچھ تو ان بیچاروں کو ورثے میں ملے ہیں, اور کچھ وہ بحران ہیں جو جہاں پہ یہ چھوڑ کے گئے تھے وہاں سے ان کو کنٹینیو کرنا پڑ رہا ہے. یعنی جیسے ہم بجلی کی بات کریں تو بجلی کا مسئلہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. 1999 میں جب میاں صاحب کی حکومت تھی تب بھی لوڈ شیڈنگ تھی, اس سے پہلے بھی اور بہت عرصہ پہلے بھی, یعنی 1985 سے یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ شروع ہوا ہے جس پر آج تک قابو نہیں پایا جا سکا. اس کو ہمارے حکمرانوں کی نااہلی کہیں یا اس کو کیا کہیں. لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ بھی بڑی بری ہے. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حکومت کس طرح سے ان تمام مسائل کو ٹیکل کرتی ہے اور اپنے آپ کو دوبارہ گیم میں رکھنے کے لیے, دوبارہ سیاست میں رکھنے کے لیے, دوبارہ رکھنے کے لیے یہ سارے مسائل کا حل کرتی ہے. ناظرین, پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنے میزبان مطلوب طاہر کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارے ملک کا حامی و ناصر رہے. خدا حافظ.